नाजरीन, मोहतरम फरतुल्लाह बाबर साहब पार्टी के अलावा वैसे भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बस मैं इन अशार के साथ उनका इस्तकबाल या उन्हें दावत खिताब दूंगा कि आज बीते हुए लम्हों की कहानी लिखूं, कैसे बहते हुए दरिया की रवानी लिखूं, जी में आता है कि बचपन को जवानी लिखूं और शबो रोज के असरार व मानी लिखूं। दिल गिरफ्ता हूँ समझ में नहीं आता है मुझे, सानहा ताज़ा लिखूं या रुदात पुरानी लिखूं। मोहतरम फरतुल्लाह बाबर साहब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े वार्म अल्फाज में मेरा तारुफ कराया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर सिटी तंजीम और ICSF आप सबको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपने शहीद कमर अब्बास की इस 14th एनिवर्सरी पर इस इकट्ठ का एहतमाम किया है, और तमाम दोस्तों को जो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब को इसमें खुशामदीद कहता हूँ। शहीद कमर अब्बास साहब और रज़ाक झरना और तमाम शुहदा की याद में ये तकरीब है। चूँकि आज खुसूसन शहीद कमर अब्बास का जिक्र था तो मैं चंद अल्फाज उनके लिए कहता हूँ, फिर ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। शहीद कमर अब्बास जो थे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के रियली सही मानों में भाई थे, और उनकी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। यकीनन वो जमहूरी जद्दोजहद में शहीद हुए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो मरने के बाद अमर हो गए हैं, और जिस तरह आज की ये तकरीब का एहतमाम किया गया है, ये इस बात का सबूत है कि जो शहीद होते हैं, शहीदान जमहूरियत, वो अमर हो जाते हैं, और आज की इस तकरीब जो है वो इस बात का सबूत है। शहीद कमर अब्बास मेरे आबाई शहर पेशावर का रहने वाला था, लेकिन ये जो शुहदा होते हैं जमहूरियत के, ये जोग्राफियाई हुदूद व क़यूद से और ये वक्त के हुदूद व क़यूद से बालातर होते हैं। इस स्ट्रगल में जो मारे जाते हैं उनके ऊपर हर सियासी जमात का, हर जमहूरी कुव्वतों का उनका हक होता है, हर जोग्राफियाई इलाके का हक होता है। तो शहीद कमर अब्बास उन लोगों में से है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा है कि इसने शहीदान जमहूरियत पैदा किए हैं। इतनी कसीर तादाद में कोई और सियासी जमात तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया की सियासी जमातों में वाहिद वो जमात है जिसके 2 चेयरपर्सन, सक्सेसिव चेयरपर्सन, जमहूरियत की जद्दोजहद में जो है वो शहीद हुए, और जिसने जमहूरियत की जद्दोजहद में पेशावर, कराची, क्वेटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तमाम इलाकों से इसने शहीदान जमहूरियत पैदा किए हैं। ये खासा किसी और जमात का नहीं है। तो मैं इस मौके पर शहीद कमर अब्बास, तमाम शहीदान जमहूरियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दूसरे भी जो शहीदान जमहूरियत हैं, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहीद कमर अब्बास एक अमली सियासतदान भी थे और एक सोचने वाले शख्स भी थे, जो सियासी उमूर पर सोच भी रखते थे। अब से थोड़ी देर पहले अयूब शाह साहब ने और लाशारी साहब ने भी बातें की, और अयूब शाह साहब, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि वो हमेशा लगी लिपटी बगैर दिल की बात रखते हैं, और उन्होंने कहा कि, और बड़ा दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हमने इन शहीदान जमहूरियत को सही मानों में खराज अकीदत पेश करना है, मुझे उनकी बात से इत्तेफाक है अयूब शाह साहब की, कि फिर इस पार्टी को अपने नजरियाती असास की तरफ लौटना है, क्योंकि जितने भी शहीदान जमहूरियत हैं वो पार्टी की नजरियाती असास की बुनियाद पर उसको आगे बढ़ाते हुए शहीद हुए हैं। खा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे, खा वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, या खा कोई और जितने भी तमाम शुहदा थे। तो आज मैं एग्री करता हूँ कि बड़ा चैलेंज जो है हमारे सामने, जमहूरी पार्टी के सामने, वो यही है
کہ اپنے نظریاتی اساس کی طرف یہ پارٹی واپس لوٹے، اور جب یہ پارٹی واپس لوٹے گی تو وہی ان تمام شہیدان جمہوریت کے لیے خراج عقیدت ہوگا۔ اب اگر ہم نے نظریاتی اساس کی طرف لوٹنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا، اور میں چند منٹ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ راستے میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں۔ What are the challenges in reverting to the ideological moorings of the Pakistan People's Party؟ دیکھیے ہماری نظریاتی اساس کیا تھی اور کیا ہے۔ ہماری نظریاتی فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ طاقت کا سرچشمہ بیوروکریسی نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ فوجی طاقت نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ کوئی بھی اور نہیں ہے، کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو ہمیں اس فنڈامنٹل اصول، پارٹی کے اصول کی طرف جب لوٹنا ہوگا تو ہم نے کیسے، واٹ از دا بگیسٹ چیلنج؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت پارٹی کے سامنے ہے اور تمام جمہوری قوتوں کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کی جو نمائندہ انسٹیٹیوشن ہے دا پارلیمان، اس پارلیمان کو بے وقت کر دیا جا رہا ہے، بے وقت کر دیا گیا ہے۔ پارلیمان پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور آپ نے، ہماری جماعت نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم اپنے نظریاتی اساس کی طرف واپس جانے کے لیے بہت بڑا قدم تھا، اور وہ قدم اس لیے تھا نظریاتی اساس کی طرف جانے کا کہ اس 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیار کو ختم کر دیا گیا تھا کہ وہ اسمبلیاں ختم کر دے، اپنا ججوں کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ نظریے ضرورت کے تحت کوئی پی سی او دیں گے، اور بڑی ترامیم کی گئیں 18ویں آئینی ترمیم میں، اور آئین میں یہ ڈالا گیا کہ پارلیمان جو آئین بنائے گی اور پارلیمان جو آئین میں ترمیم کرے گی اس میں کسی عدالت کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ 18ویں آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا جمہوری قدم اٹھایا تھا، جمہوری کامیابی حاصل کی تھی۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اور میں صاف نظر آ رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ایک ڈیفیکٹو ریاست ہے، یعنی وہ ادارے اور وہ قوتیں، وہ افراد جن کے ساتھ میں طاقت ہے، اور دوسرا ڈیجیور حکومت ہے، یعنی جسے آئین اور قانون حکومت کا اختیار دیتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں جو جنگ جاری ہے وہ ڈیجیورے اور ڈیفیکٹو کے درمیان ایک جنگ ہے، اور ڈیفیکٹو نے ابھی تک پاکستان کی 70 سال سے زیادہ کی تاریخ میں ڈیجیورے کو تسلیم نہیں کیا، اور ڈیفیکٹو نے پارلیمان کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ جنگ ابھی جاری ہے، اور جنگ اب مزید شدت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ان لوگوں نے، ڈیفیکٹو نے جو ہے تو آئین کو اور پارلیمان کو کمزور کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب 58(2)B کا خاتمہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی 2 وزرائے اعظم کو عدلیہ کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا۔ صدر پاکستان کا اختیار ختم ہوا تو عدلیہ کے ساتھ مل کر 2 وزرائے اعظم کو بھیجا گیا گھر، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک تسلسل شروع ہوا تھا، انتخابات ہو گئے ایک کے بعد دوسری سیاسی جماعت، اور دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنا ایک وزیر اعظم کو دینے کے باوجود 5 سال کا عرصہ پورا کیا۔ یہ ان لوگوں کو منظور نہ تھا، اور اب پارلیمان پر حملے ہو رہے ہیں، اور یہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت NSC کا ایوارڈ جو ہے اس فارمولے کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور مختلف طریقوں کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ جو چیلنج ہے، ڈیفیکٹو اور ڈیجیورے کے درمیان جنگ، پارلیمان کو بے وقت کرنا
اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے نظریاتی اساس کی طرف جا رہی ہے اس کو اس کی طرف سے روکنا، یہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا چیلنج ہے، اور ہم نے اس کو کنفرنٹ کرنا ہے. ہاؤ ٹو کنفرنٹ دس چیلنج کہ ہم اپنے نظریاتی اساس کی طرف واپس جا سکیں. اب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یہ جنگ ہے، یہ تمام درج جمہوری قوتوں کی جنگ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری قوتوں کی جنگ ہے بھی. اب یہ جو اس جنگ میں ایک نئی چیز اب آ رہی ہے. اس جنگ یہ جو ڈیفیکٹو ڈی جیورے کے درمیان جنگ ہے، اور چونکہ پارلیمان کو بے وقت بنایا جا رہا ہے تو ایک نیا ایلیمنٹ سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے ہائیبرڈ سسٹم آف گورننس. اور ہائیبرڈ سسٹم آف گورننس یہ ہے کہ ریاست کی گاڑی چلانے والا اس کی سٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا شخص تو نظر آتا ہے کہ یہ ریاست کی گاڑی چلانے کا ڈرائیور ہے، لیکن اس کے پاس وائٹل کنٹرولز گاڑی کے نہیں ہے. وائٹل کنٹرول گاڑی کے جو ہے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کچھ اور لوگوں کے پاس ہے. گاڑی کی سٹیئرنگ پر بیٹھا شخص مسئول ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن پچھلی سیٹوں پر بیٹھنے والے جن کے پاس تمام وائٹل کنٹرولز ہیں، کلچ ہے، بریک ہے، ایکسیلریٹر ہے، وہ مسئول نہیں ہے. تو اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے، جمہوری قوتوں کے سامنے جو چیلنج ہے، وہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. کیونکہ ایسی گاڑی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر تو آپ بیٹھے ہوئے نظر آؤ، لیکن در حقیقت اس کی پچھلی سیٹ پر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوں، وائٹل کنٹرولز ان کے ہاتھ میں ہو، ایسی گاڑی کچھ دیر تک تو چلے گی اور رفتار بھی پکڑے گی، لیکن ایسی گاڑی جو ہے وہ بالآخر ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ چیلنج ہے کہ ہم ریاست کی اس گاڑی کو اس خوفناک حادثے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کریں، اور اس کوشش کے لیے ہمیں جس طرح ایوب شاہ صاحب نے کہا سیاسی نظریاتی اساس کی طرف جانا ہے، ورکرز کو لے کر جانا ہے، باہر نکلنا ہے، اور ڈرائنگ روم کی سیاست سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اور یہ بڑی اس نے پتے کی بات کہی ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ اس طرح کی تقریبات کا اہتمام بار بار کیا کریں تاکہ یہ باتیں جو ہیں یہ ریکارڈڈ ہوں، یہ آگے جائیں، پارٹی کی لیڈرشپ تک جائیں، تاکہ اگر ہم کنونشن نہیں کرا سکے، ایوب شاہ صاحب نے اور لاشاری صاحب نے کنونشن کی بات بھی کی، اگر ہم کنونشن نہیں کرا سکے، اگر آپ اس طرح کی تقاریر کریں گے اور یہ ریکارڈڈ اس میں ساری باتیں ریکارڈڈ ہوں، تو یہ ایک بذات خود ایک منی کنونشن کا روپ دھار لے گا، اور یہ ساری باتیں آپ کی پھر جو ہے تو پارٹی لیڈرشپ تک پہنچ جائیں گی، اور یقیناً آپ کی ان باتوں کا وزن ہوگا. دوسرا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے، اور وہ اسی جمہوری اداروں پر جو اور منتخب حکومتوں کو گرانے کی جو بات ہے اسی سلسلے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہائیبرڈ سسٹم میں ایک اور چیز بھی سامنے نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انتخابات انجینئرڈ ہوتے ہیں. انجینئرڈ انتخابات کے نتیجے میں سلیکٹڈ حکمران آتے ہیں، اور سلیکٹڈ حکمرانوں سے ایک خاص کام لیا جاتا ہے، اور جب ان سے کام لے لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے، جب انجینئرز یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو ہٹانا ہے، تو پھر ان کو ملیٹنٹ فورسز کے ذریعے ایک نئی قوت کے ذریعے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا 2017 میں، اور ہم نے اب ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ملیٹنٹ تنظیمیں جو ہیں ان کو ریاست کے بعض عناصر کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہ ایک نیا ایلیمنٹ سیاست میں داخل ہو گیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اب اس چیلنج کا بھی سامنا کرنا ہوگا کہ نظریاتی اساس کی طرف جاتے ہوئے آپ کے راستے میں یہ ایک نیا ایلیمنٹ ہوگا جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، مذہب کا نام لے کر آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے گا.
اور یہ اس لیے زیادہ اہم ہو گیا کہ اب افغانستان سے چونکہ امریکی اور دوسری فوجیں واپس جا رہی ہیں اور وہاں ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان جو ہے شاید وہ طالبان پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ تمام ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں طاقت کے ذریعے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں طالبان جو ہے وہ شاید زیادہ غلبہ حاصل کر سکیں گے. اور سائملٹینیسلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو قبائلی علاقہ جات ہیں جو خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے باوجود ابھی تک وہ نو گو ایریاز ہیں، پاکستان کے دوسرے علاقوں سے کٹ آف ہیں، اور شکایات آ رہی ہے وہاں کے لوگوں کی طرف سے کہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ دوبارہ طاقت پکڑ کر دوبارہ سامنے آ رہے ہیں. تو میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے یہ 7 اضلاع جو ضم ہو گئے ہیں، فارمر ٹرائبل ایریاز، جن کو آپ نے انسولیٹ کر دیا ہے، جن کو ملک کے دوسرے حصوں سے کٹ آف کر دیا ہے، جو ابھی تک ملٹرائزڈ ہیں، جن کو سول ایڈمنسٹریشن واپس وہاں نہیں فعال بنایا گیا، وہاں اگر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ملیٹنٹس ری گروپ ہو رہے ہیں اور افغانستان میں طالبان کے آمد کی بات ہو رہی ہو، تو ایک خوفناک منظر یہ پیش کرتا ہے. اور اس کا اثر جو ہے سب سے زیادہ جو اس کا اثر ہوگا وہ خیبر پختونخوا پہ ہوگا، بلوچستان پہ ہوگا، سارے ملک پر ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا پر سب سے زیادہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنی سیاست کی بات کریں، ہم اپنے نظریات کی بات کریں، ہم پارلیمان کی بالادستی کی بات کریں، اور ہم عوام کو دیے ہوئے شعور کے مطابق عوام کی بالادستی کی بات کریں، تو ہم کو سامنے یہ بھی رکھنا پڑے گا کہ خطے کے اندر صورتحال کیا ہے. خطے کے اندر جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. تو میں اس بات پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ہمارا جو نصب العین ہونا چاہیے، ہمارا جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے فار گوئنگ بیک ٹو دا آئیڈیولوجیکل بیئرنگس، وہ ہم اس صورت میں جا سکتے ہیں جب اس خطے میں امن ہو. اور اس خطے میں امن کے لیے میری تجویز ہے، اور میں ہمیشہ یہ آواز اٹھاتا ہوں کہ ہمیں جنگی جنون کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اس خطے میں تجارت کو فروغ دینا ہوگا، اور ہمیں یہ دوغلی پالیسی جس کا ذکر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2001 میں کیا تھا، جب جنرل پرویز مشرف نے ان ملیٹنٹ تنظیموں پر پابندی لگا دی تھی، تو شہید بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ مشرف از رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ وہ کوتوال کو آواز دیتا ہے، ہوشیار چور کو کہتا ہے کہ چوری کرو، اور کوتوال کو کہتا ہے کہ ہوشیار. تو ہمیں یہ دوغلی پالیسی ختم کرنی ہوگی، اس دوغلی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، خطے میں تجارت کی بات کرنی ہوگی، جنگی جنون کو ختم کرنا ہوگا، خطے میں امن کے لیے بات کرنی ہوگی، تاکہ امن کے اس ماحول میں جمہوریت پروان چڑھ سکے. امن کے اس ماحول میں ہماری پارٹی جو ہے وہ اپنے نظریاتی اساس کی طرف لوٹنا اس کے لیے آسان ہو. میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی ان تنظیموں کا جنہوں نے اس اکھٹ کا اہتمام کیا، ویبینار کا. گزارش کروں گا کہ اس طرح کی تقاریب آپ اکثر کیا کریں. میرے پاس جب بھی ٹائم ہوگا آپ مجھے دعوت دیں گے، مجھے خوشی ہوگی، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس طرح کی تقاریب میں آپ سب کھل کر بات کریں، اس کو ریکارڈ کیا کریں، اس کی سمری بنا دیں. اور یہ سمری جب آپ بنائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی ان تقاریب کی سمری پارٹی کے لیڈرشپ کی طرف بھیجوں گا، تاکہ جو بھی آپ کی آواز ہے وہ اس پلیٹ فارم کی وساطت سے جو ہے پارٹی لیڈرشپ کی جائے. اسی طرح سے ہمارا ورکرز لیڈرشپ کا تعلق ہوگا، اسی طرح سے منی کنونشنز منعقد ہوں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. طاہر عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ. ایوری بڈی تھینک یو ویری مچ. شکریہ، بہت بہت شکریہ بابر صاحب. آپ نے جن الفاظ سے نوازا یہ پارٹی کے سینئر دوستوں نے تو سنا ہی سنا،
لیکن نوجوانوں کے لیے بہت ہی یہ مشعل راہ ثابت ہوں گے.